नमस्कार। आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने और उनकी तख्लीक़ात सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना बिजली पहलवान। आइए सुनते हैं बिजली पहलवान। बिजली पहलवान के मुतालिक बहुत से किस्से मशहूर हैं। कहते हैं कि वो बर्क़ रफ्तार था, बिजली के मानंद दुश्मनों पर गिरता था और उन्हें भस्म कर देता था। लेकिन जब मैंने उसे मुग़ल बाज़ार में देखा तो वो मुझे बेज़रर कद्दू की माने नज़र आया। बड़ा फुसफुसा सा, तोंद बाहर निकली हुई, बंद बंद ढीला, गाल लटके हुए। अलबत्ता उसका रंग सुर्ख व सफ़ेद था। मुग़ल बाज़ार में एक बज़ाज़ की दुकान पर आलती पालती मारे बैठा रहता था। मैंने उसको गौर से देखा। मुझे उसमें कोई गुंडापन नज़र न आया। हालांकि उसके मुतालिक यही मशहूर था कि वो हिंदुओं का सबसे बड़ा गुंडा है। वो गुंडा हो ही नहीं सकता था, इसलिए कि उसके खद्दो खाल उसकी नफ़ी करते थे। मैं थोड़ी देर सामने वाली किताबों की दुकान के पास खड़ा उसको देखता रहा। इतने में एक मुसलमान औरत जो बड़ी मुफलिस दिखाई देती थी, बज़ाज़ की दुकान के पास पहुंची। बिजली पहलवान से उसने कहा, मुझे बिजली पहलवान से मिलना है। बिजली पहलवान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। माता जी, मैं ही बिजली पहलवान हूँ। उस औरत ने उसको सलाम किया। खुदा तुम्हें सलामत रखे। मैंने सुना है कि तुम बड़े दयालु हो। बिजली ने बड़े इंकिसार से कहा, माता, दयालु परमेश्वर है, मैं क्या दया कर सकता हूँ। लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। बेटा, मुझे अपनी जवान बेटी का ब्याह करना है। तुम अगर मेरी कुछ मदद कर सको तो मैं सारी उम्र तुमको दुआएं दूंगी। बिजली ने उस औरत से पूछा, कितने रुपयों में काम चल जाएगा। औरत ने कहा, बेटा तुम खुद ही समझ लो, मैं एक भिखारन बनकर तुम्हारे पास आई हूं। बिजली ने कहा, भिखारन न कहो, मेरा फर्ज है कि तुम्हारी मदद करूं। उसके बाद उसने बज़ाज़ से जो थान तय कर रहा था कहा, लाला जी 2000 रुपये निकालिए। लाला जी ने 2000 रुपये फौरन संदूकची से निकाले और गिनकर बिजली पहलवान को दे दिए। ये रुपये उसने उस औरत को पेश कर दिया। माता, भगवान करे तुम्हारी बेटी के भाग अच्छे हों। वो औरत चंद लम्हात के लिए नोट हाथ में लिए बुत बनी खड़ी रही। गालिबन उसको इतने रुपए एकदम मिल जाने की तवक्को ही नहीं थी। जब वो संभली तो उसने बिजली पहलवान पर दुआओं की बौछार कर दी। मैंने देखा कि पहलवान बड़ी उलझन महसूस कर रहा था। आखिर उसने औरत से कहा, माता, मुझे शर्मिंदा ना करो, जाओ अपनी बेटी के दान दहेज का इंतज़ाम करो, उसको मेरा आशीर्वाद देना। मैं सोच रहा था कि ये किस किस्म का गुंडा है जो एक ऐसी औरत को जो मुसलमान है और जिसे वो जानता भी नहीं,
2,000 روپے پکڑا دیتا ہے. لیکن مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بڑا مخیر ہے. ہر مہینے 1,000 روپے دان کے طور پر دیتا ہے. مجھے چونکہ اس کی شخصیت سے دلچسپی پیدا ہو گئی، اس لیے میں نے کافی چھان بین کے بعد بجلی پہلوان کے متعلق کئی معلومات حاصل کی. مغل بازار میں اکثر دکانیں اسی کی تھیں. حلوائی کی دکان ہے، بزاز کی دکان ہے، شربت بیچنے والے کی دکان ہے، شیشے فروخت کرنے والا ہے، پنساری ہے. غرض کے اس سرے سے اس سرے تک جہاں وہ بزاز کی دکان میں بیٹھتا تھا، اس نے ایک لائن آف کمیونیکیشن قائم کر رکھی تھی تاکہ اگر پولیس چھاپا مارنے کی غرض سے آئے تو اسے فوراً اطلاع مل جائے. دراصل اس کی 2 بیٹھکوں میں جو بزاز کی دکان کے بالکل سامنے تھی بہت بھاری جوا ہوتا تھا. ہر روز 1,000 روپے نال کی صورت میں اسے وصول ہو جاتے تھے. وہ خود جوا نہیں کھیلتا تھا، نہ شراب پیتا تھا، مگر اس کی بیٹھکوں میں شراب ہر وقت مل سکتی تھی. اس سے بھی اس کی آمدنی کافی تھی. شہر کے جتنے بڑے بڑے غنڈے تھے ان کا اس نے ہفتہ مقرر کر رکھا تھا، یعنی ہفتہ وار انہیں ان کے مرتبے کے مطابق تنخواہ مل جاتی تھی. میرا خیال ہے اس نے یہ سلسلہ بطور حفظ ما تقدم شروع کیا تھا کہ وہ غنڈے بڑی خطرناک قسم کے تھے. جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یہ غنڈے سب کے سب مسلمان تھے، زیادہ تر ہاتھی دروازے کے. ہر ہفتے بجلی پہلوان کے پاس جاتے اور اپنی تنخواہ وصول کر لیتے. وہ ان کو کبھی نا امید نہ لوٹاتا، اس لیے کہ اس کے پاس روپیہ عام تھا. میں نے سنا کہ ایک دن وہ بزاز کی دکان پر حسب معمول بیٹھا تھا کہ ایک ہندو بنیا جو کافی مالدار تھا اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، پہلوان جی میرا لڑکا خراب ہو گیا ہے، اس کو ٹھیک کر دیجئے. پہلوان نے مسکرا کر اس سے کہا، میرے 2 لڑکے ہیں، بہت شریف. لوگ مجھے غنڈہ اور بدماش کہتے ہیں، لیکن میں نے انہیں اس طرح پالا پوسا ہے کہ وہ بری حرکت کر ہی نہیں سکتے. مہاشے جی یہ قصور آپ کا ہے، آپ کے لڑکے کا نہیں. بنیا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، پہلوان جی میں نے بھی اس کو اچھی طرح پالا پوسا ہے، پر اس نے اب چوری چوری بہت برے کام شروع کر دیے ہیں. بجلی نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اس کی شادی کر دو. اس واقعے پر 10 روز گزرے تھے کہ بجلی پہلوان ایک نوجوان لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا. حالانکہ اس سے اس قسم کی توقع نہیں ہو سکتی تھی. لڑکی کی عمر 16-17 برس کے لگ بھگ ہوگی اور بجلی 50 سے اوپر ہوگا. آدمی بااثر اور مالدار تھا. لڑکی کے والدین راضی ہو گئے، چنانچہ شادی ہو گئی. اس نے شہر کے باہر ایک عالیشان کوٹھی بنائی. دلہن کو جب وہ اس میں لے گیا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ تمام جھاڑ اور فانوس ماند پڑ گئے. لڑکی بہت خوبصورت تھی.
پہلی رات بجلی پہلوان نے کثرت کرنا چاہی مگر نہ کر سکا، اس لیے کہ اس کے دماغ میں اپنی بیوی کا خیال کروٹیں لے رہا تھا۔ اس کے 2 جوان لڑکے تھے جو اسی کوٹھی کے کسی کمرے میں سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو کہیں باہر بھیج دیا تھا۔ اس کو قطعاً علم نہیں تھا کہ اس کے پتی نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بجلی پہلوان سوچتا تھا کہ اسے کچھ اور نہیں تو اپنی پہلی استری کو مطلع ضرور کر دینا چاہیے۔ ساری رات نئی نویلی دلہن جس کی عمر 16-17 برس کے قریب تھی چوڑے چکلے پلنگ پر بیٹھی تھی اور بجلی پہلوان کی اوٹ پٹانگ باتیں سنتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شادی کیا ہے، کیا اسے ہر روز اسی قسم کی باتیں سننا ہوں گی؟ کل میں تمہارے لیے 10,000 کے زیور لاؤں گا، تم بڑی سندر ہو، یہ سارا شہر تمہارا سمجھو، یہ کوٹھی تمہارے نام لکھ دوں گا، کتنا نوکر چاہیے مجھے بتا دو، 1 منٹ میں انتظام ہو جائے گا۔ میرے 2 جوان لڑکے ہیں، بہت شریف، تم ان سے جو کام لینا چاہو لے سکتی ہو، وہ تمہارا حکم مانیں گے۔ دلہن ہر روز اسی قسم کی باتیں سنتی رہی، حتیٰ کہ 6 مہینے گزر گئے۔ بجلی پہلوان دن پر دن اس کی محبت میں غرق ہوتا گیا۔ وہ اس کے تیکھے نقش دیکھتا تو اپنی ساری پہلوانی بھول جاتا۔ اس کی پہلی بیوی بدشکل تھی، ان معنوں میں کہ اس میں کوئی کشش نہیں تھی، وہ ایک عام کھترانی تھی جو ایک بچہ جننے کے بعد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی یہ دوسری بیوی بڑی ٹھوس تھی، 10 بچے پیدا کرنے کے بعد وہ ثابت تو سالم رہ سکتی تھی۔ بجلی پہلوان کا ایک وید دوست تھا، اس کے پاس وہ کئی دنوں سے جا رہا تھا۔ اس نے بجلی پہلوان کو یقین دلایا کہ اب کسی قسم کے تردد کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلوان خوش تھا۔ وید کے یہاں سے آتے ہوئے اس نے کئی اسکیمیں تیار کی، راستے میں مٹھائی خریدی، سونے کے 2 بڑے بڑے خوشنما کڑے لیے، 12 قمیضوں اور 12 شلواروں کے لیے بہترین کپڑا قیمت ادا کیے بغیر حاصل کیا، اس لیے کہ وہ لوگ جو دکان کے مالک تھے اس سے مرعوب تھے اور قیمت لینے سے انکاری تھے۔ شام کو 7 بجے وہ گھر پہنچا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اپنے کمرے میں گیا، دیکھو تو وہاں اس کی دوسری بیوی نہیں تھی۔ اس نے سوچا شاید غسل خانے میں ہوگی، چنانچہ اس نے اپنا بوجھ، میرا مطلب ہے وہ تھان وغیرہ پلنگ پر رکھ کر غسل خانے کا رخ کیا، مگر وہ خالی تھا۔ بجلی پہلوان بڑا متحیر ہوا کہ اس کی بیوی کہاں گئی۔ طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ میں آئے، مگر وہ کوئی نتیجہ برآمد نہ کر سکا۔ اس نے وید کی دی ہوئی گولیاں کھائیں اور پلنگ پر بیٹھ گیا کہ اس کی بیوی آ جائے گی، آخر اسے جانا کہاں ہے۔
وہ گولیاں کھا کر پلنگ پر بیٹھا، قمیضوں کے کپڑوں کو انگلیوں میں مسل مسل کر دیکھ رہا تھا کہ اس کو اپنی بیوی کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکا، اٹھ کر اس کمرے میں گیا جو اس نے اپنے بڑے لڑکے کو دے رکھا تھا۔ اندر سے اس کی بیوی اور اس کے بیٹے کی ہنسی کی آواز نکل رہی تھی۔ اس نے دستک دی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ پھر بڑے زور سے چلانا شروع کیا کہ دروازہ کھولو۔ اس وقت اس کا خون کھول رہا تھا۔ دروازہ پھر بھی نہ کھلا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے کمرے کے اندر اس کی بیوی اور اس کے بڑے لڑکے نے سانس لینا بھی بند کر دیا ہے۔ بجلی پہلوان نے بڑے کمرے میں جا کر گورکھی زبان میں ایک رکا لکھا جس کی عبارت اردو میں کچھ یوں ہو سکتی ہے: یہ کوٹھی اب تمہاری ہے، میری بیوی بھی اب تمہاری بیوی ہے، تمہارے لیے کچھ تحفے لایا تھا، وہ یہاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ رکا لکھ کر اس نے ساٹن کے تھان کے ساتھ ٹانک دیا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، بجلی پہلوان۔ کل پھر آؤں گا۔